अलैकुम सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और पिछली जो हमारी गुफ्तगू चलती रही है, पिछले जो सेशंस होते रहे हैं, उनसे अपनी इस गुफ्तगू को भी जो है वो मुत्तसिल कर देंगे, मरबूत कर देंगे। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब, आपके साथ हमारी गुफ्तगू पिछले सेशन में रिस्क के ऊपर गुफ्तगू होती रही कि रिस्क परवरदिगार की तरफ से एक मुक़द्दर में होता है या इंसान के अपने जुस्तजू व मेहनत करने पे होता है। ये पूरी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। हम चाहेंगे कि इसी के सिलसिले को ज़रा सा आज और आगे बढ़ाया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि इंसान किस काम को अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे कि मासूमीन फरमाते हैं कि खुदा मुझे उस काम में मशगूल रख। दो चीज़ें मासूम फरमाते हैं, एक वो काम जिसका मुझसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, दूसरा मासूम फरमाते परवरदिगारा जो काम कब्र में मेरे काम आए। तो सही। मासूम ने गोया इंसान की ज़िंदगी में दो कामों को अहमियत दी है। आज इंसान ये सोचे कि मैं किन कामों में मशगूल हूँ, कि मैंने अर्ज़ किया था कि वो काम इंसान उस काम को प्रायोरिटी दे, अहमियत दे, जो काम उसको आखिरत में पूछा जाएगा। यानी अगर इंसान से पूछा जाए कि तुम दुनिया में किस लिए आए हो, तो इंसान खुद से ये सवाल करे कि मुझे दुनिया में वो काम करने हैं जिनका मुझसे आखिरत में सवाल किया जाएगा। आखिरत में ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके बच्चे ने इस मॉडर्न कपड़े पहने थे या आपका जो मोबाइल वो मेड इन चाइना था या मेड इन अमेरिका था। तो क़यामत में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चे को गोश्त खिलाया था। क़यामत में ज़रूर आपसे सवाल किया जाएगा कि इंसान ये बता कि तुमने अपने बच्चे की तरबियत सही की थी कि नहीं की थी, क्या तुमने अपनी नमाज को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तुमने सही वक्त पे इबादत अंजाम दिया था कि नहीं दिया था। ये सेशन था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वो काम करे जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मौलाना ऐसे दूसरी से कुरान में जब सुनते हैं कि कि सूरज जुमा में भी इसका जिक्र, इंसान जब अल्लाह तुम्हें इबादत की तरफ बुला तो अपनी हर चीज़ को छोड़ दो, यानी नमाज को छोड़, अपने तिजारत को छोड़ दो, कामों को छोड़ो और सीधा नमाज की तरफ आओ। असल जो तुम्हारी प्रायोरिटी है वो नमाज है। अब यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें नजर आती है वो रिस्क के मामले में आती है कि इंसान अपने रिस्क के मामले में भागा दौड़ी कर उसका असल काम है जिसकी वजह से उसे पैदा किया गया है उस चीज़ को छोड़। मिसाल पे 6-6 महीने कमाने के लिए चला जाता है मुल्क, अपनी हिजरत करके चला जाता है, 2-2 साल बच्चों को नहीं देखता। हालांकि क़यामत में ये पूछा जाएगा कि ज़्यादा कमाया था कि नहीं कमाया था, इससे ये पूछा जाएगा तो तुमने अपनी औलाद सही तरबियत की नहीं की थी। आज हम मामलात में इतना मशगूल हो गए हैं कि हम भूल गए कि हमें करना क्या था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि तुम पर वाजिब की गई थी वो फराइद है, अल्लाह ने तुम पर वाजिब किया। खुदा ने रिस्क को तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं किया था, रिस्क को तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा था। यानी अगर तुम रिस्क वाजिब नहीं, ये मुक़द्दर है कि आलम ने जो मक्खी को रिस्क दे रहा है, जो मच्छर को रिस्क दे रहा है, बकरी को रिस्क के तलाश में जाग के, लेकिन खुदा उसका रिस्क वहां पर पहुंचा रहा है। तो इंसान ये तुम्हारा ईमान होना चाहिए, तुम्हें लिसन मेहनत करना चाहिए, लेकिन इंसान तुम्हारे मुक़द्दर तुमसे छीनता नहीं है कि वहाँ फरमाते हैं रिस्क लिखा होगा उसूल में होगा, लेकिन इंसान ये सोचना तुम्हें जो तुम्हारी जारी है वो तुम्हारी औलाद की तरबियत है, तुम्हारी तरबियत है। तो अक्सर अलैहिस्सलाम जब रिस्क के बारे में कहते थे तो कभी ये नहीं कहते थे मेरा रिस्क बढ़ा दे, हमेशा दुआ करते खुदा मेरे रिस्क में बता फरमा। यहाँ पर हदीस का जुमला भी है, इज़ा अताअत मेरे बंदे जब तू मेरी याद करता है रज़ाई तो राज़ी हो जाता हूँ, व इज़ा रज़ाई तो बारक जब मैं तुमसे राज़ी हो जाता हूँ तो तुम्हें बरकत आता हूँ, वलैसा लिबरकती निहायत, बरकत की निहायत, और जब तुम्हें बरकत अता करता हूँ तो बरकत में कोई निहायत नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बरकत है एक वुसअत, एक बरकत है। वो सब मतलब है कि इंसान करे कि परवरदिगारा मेरे पास मिलियन है वो 100, लेकिन एक मर्तबा हम परवरदिगारा मेरा 1 मिलियन ही है, लेकिन उस 1 मिलियन में बरकत अता फरमा। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक आदमी से मामला कर रहा था, तिजारत कर रहा था, तो उसने कहा मुझसे थोड़े पैसे कम ले लो, उसने कहा नहीं मुझे पूरे पैसे चाहिए।
اس نے کہا دیکھو پورے پیسے لوگے میرا دل راضی نہیں ہوگا، تو لہٰذا تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی، مجھ سے کم لے لو لیکن میں دعا کروں گا خدا اس کم میں تمہیں برکت عطا کرے گا۔ تو اس نے اس کی مذاق اڑانا شروع کر دی کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، برکت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے پاس 100 برکت والا ہے، میرے پاس 100 بے برکت والا ہے، لیکن اگر ہم دونوں بازار میں سیب لینے جائیں تو سیب تو مثال کے طور پہ 100 میں 2 کلو ہی ملیں گے۔ اب یہ نہیں کیونکہ تمہارے 100 میں برکت ہے تو لہٰذا تمہیں 4 کلو دیا جائے، مجھے 2 کلو دیا جائے، اگر میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو ٹھیک. میرے پاس سیب زیادہ آئیں گے۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں اللہ نے ایک حیوان خلق کیا، ایک کا نام کتا ہے، ایک حیوان ہے بکری، یہ بتا کہ کتے زیادہ بچے جنتی ہے یا بکری زیادہ بچے جنتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کتے کے تو 6-7 بچے ہو جاتے ہیں، لیکن بکری کا تو ایک بچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اقسام بکری میں تو 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کتے کب زیادہ مرتے ہیں یا بکریاں زیادہ مرتی ہیں، کس کی جان زیادہ تگڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کتے کی جان بڑی تگڑی ہے، اس کو مارنے سے بھی کتا نہیں مرتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ بچ جاتے ہیں، لیکن جو بکریاں ہیں وہ سب سے زیادہ مرتی ہیں، وہ حیوان اس پہ اٹیک بھی زیادہ کرتے ہیں، وہ اپنی حفاظت بھی کم کر سکتی ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ زیادہ گوشت دنیا میں بکری کا کھایا جاتا ہے یا کتے کا کھایا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، گوشت تو سب سے زیادہ بکری کا کھایا جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں یہ بکری ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بتا جب تو صحرا میں جاتے ہو تو تمہیں سب سے زیادہ جرمٹ بکریوں کے نظر آتے ہیں یا کتوں کے نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے چرواہے بکریوں کو چرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا اب تم سوچو اور یہ بتاؤ کہ خدا نے جس چیز کو خدا برکت دیتا ہے، یعنی جس کی پیداوار بھی کم ہے، جس کو کاٹا بھی زیادہ جاتا ہے، کھایا بھی زیادہ جاتا ہے، جو حیوان ضعیف بھی ہے لیکن وہ تمہیں کثرت میں نظر آتا ہے، لیکن جس حیوان کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور جو مرتا بھی کم ہے لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، تو اس سے متعلق رسول خدا ام سلمہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے گھر میں برکت نہیں، نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب ام سلمہ ایک عاقلہ خاتون، تو اس نے جواب اس طرح کیا، رسول خدا میرے گھر میں بہت برکت ہے۔ رسول خدا نے کہا کیسے برکت ہے؟ کہا خدا نے مجھے عطا کیا ہے تو دنیا و عالم کی برکت ہے۔ فرمایا میرا مراد مطلب یہ نہیں تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا تمہارے گھر میں ایک بکری نہیں ہے، یہ وہ حیوان ہے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک خدا نے اس میں باقی ہے۔ فرمایا تو برکت ایک معجزہ ہے، ہمیشہ دعا یہ کیا کرو کہ پروردگار عالم تمہارے برکت. رزق میں برکت کرے۔ تو کبھی کبھی برکت رزق میں ہوتی ہے، کبھی برکت انسان کی عمر میں ہوتی ہے، کبھی برکت انسان کے بچوں میں ہوتی ہے۔ زیادہ بچے ہونا برکت. برکت نہیں ہے، سبحان اللہ. ایک بچہ خدا دے اس میں بہت برکت ہو۔ جناب علی اصغر کی عمر 6 مہینہ ہے لیکن آپ دیکھیں برکت کتنی ہے۔ تو ہمیشہ دعا یہ کریں خدا کم عمر دے، ہو سکتا ہے 20 سال میں انسان کو شہادت مل جائے لیکن عمر اتنی ہو جو برکت عمر ہو۔ تو ہمیشہ انسان دعا کرنا بھی سیکھے اور خدا سے وہ مانگے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین بہت ہی عمدہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری وساری ہے، اپنے پروگرام کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے، مختلف جہتوں کے ساتھ بات کریں گے۔ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ ہمارے ساتھ قم سے موجود ہیں، اور جمعۃ الوداع جو ہے وہ بس بالکل قریب ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی عنہ نے آخری جمعے کو، جو کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ مظلوموں کی حمایت اور ظالم کی مخالفت اور ظالم سے برات کا جمعہ مخصوص کیا تھا، اس کو ٹھہرایا تھا، یعنی جمعۃ الوداع دشمن دین کے اوپر تبرہ کا جمعہ ہے۔ تبرہ اور ظالم کے خلاف اعلان کیوں ضروری ہے، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل وہی آخری جمعہ آنے کو ہے، اور جس کو جمعۃ الوداع یا جس کو امام خمینی نے یوم القدس نام دیا تھا، اور حقیقت میں ہماری تمام عبادتوں کی انتہا اسی وقت، اور حقیقی عید ہماری اسی وقت آئے گی جب ظلم اور ستم دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا اور عدالت دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہوگی۔ مگر یہ جو ہم آواز بلند کرتے ہیں ظالم کے خلاف، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے بنی امیہ نے عوام کو بیداری سے کیسے روکا۔ آپ ذرا تاریخ میں دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے اپنی درباری ملوں سے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو جتنا توحید پڑھانا ہے اتنا پڑھا لو، مگر لوگوں کو شرک نہ پڑھانا، لوگوں کو صرف توحید پڑھانا، یعنی اللہ ہے یہی پڑھانا، مگر شرک نہ پڑھانا۔ شرک یعنی کیا؟ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، خدا ہی تمہاری حیات، تمہارے فائدہ، تمہارا نقصان، تمہاری حیات، تمہاری ممات کا مالک ہے۔ اگر ان کو وہ شرک پڑھا دیتے
تو نتیجے میں یہ ہوتا تو وہ بنی امیہ کے بادشاہوں سے نہ ڈرتے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے۔ یعنی شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ دین کے ایک حصے کو لے لو اور دوسرے حصے دین کو لوگوں کو دوسرے حصے سے غافل کر دو۔ کبھی کبھار ہم اپنے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار ایک حصے کو لے لیتے ہیں، دوسرے حصے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے، کسی نے کہا کہ ہم ہائی یا حسین والے شیعہ ہیں، دوسرے نے کہا ہم لبیک یا حسین والے شیعہ ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں کیٹیگری نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ہم ہائی یا حسین والے شیعہ ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، تبرک لے کر چلے جاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا سچویشن آ رہی ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے، ہم صرف اپنی مجلس و ماتم کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور ہم پرانی چیزوں کے عادی ہیں۔ دوسرے صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم لبیک یا حسین والے شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ان سے پوچھا یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم پرانی باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، ریپیٹیشن علماء بہت کرتے ہیں، نہیں بات کرو یار، دنیا میں آگے بڑھنے والی بات کرو، کیوں ریپیٹیشن پرانی باتوں میں کیے جا رہے ہو، دشمن کے بارے میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، دشمن ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا دونوں آپ اپنی اپنی باتوں میں آدھے دین کو لیا ہے، دونوں غلط ہیں، یعنی ہائی یا حسین بھی ضروری ہے، وہ ریپیٹیشن والی باتیں بھی ضروری ہیں، اور لبیک یا حسین بھی ضروری ہے۔ فرق یہ ہے ہائی یا حسین کو آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر مار کے کہتے ہیں ہائی یا حسین، اور دشمن کے سینے پر مار کے کہنا ہے لبیک یا حسین، یعنی دونوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ دین کے ایک حصے کو لے کر دوسرے حصے کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ متوکل عباسی مسجد بالکل پہ صحیح۔ مسجد بنا رہا ہے مگر حرم امام حسین کو ڈھا رہا ہے۔ ارے تو مسجد پہ مسجد بنائے جا رہا ہے، حرم امام حسین کو کیوں گرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا حرم یا حسین میں جب آتے ہیں، ہائی یا حسین جو کرتے ہیں، یہ گریا ان کے بزدلانہ آنسو نہیں ہے، یہ آنسو بے بس لوگوں کے آنسو نہیں ہیں، یہ دلیروں کے آنسو ہیں، اور یہی آنسو ان کو جذبہ دیتا ہے، یہی آنسو ان کو شجاعت دیتا ہے کہ دشمن کے سامنے آواز کو بلند کریں۔ اور حقیقت میں یہی آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ مسجد نبی پہ چلے جائیں، آپ مکہ مدینہ چلے جائیں، نماز جمعہ ہو رہی ہوتی ہے، 2 لاکھ لوگ در حقیقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اصل میں کہوں کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، مگر جمعے میں کبھی کوئی ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہے، جمعے میں کبھی آواز کوئی نہیں ہوتی ظلم جی، کے صحیح۔ خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہے، صرف وہی جو اللہ اکبر۔ جو اس دین نے اصلی پیغام دیا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ جبکہ امام رضا علیہ السلام کو دیکھیں، مامون الرشید نے امام رضا سے کہا آپ نماز عید پڑھا دیجئے۔ اب امام رضا نے بادشاہی انداز سے عید نہیں پڑھائی، امام اپنے انداز سے نکلے، رسول اللہ کے انداز سے نکلے، تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے گلیوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے جیسے دیکھا فرزند سبحان اللہ، رسول اس سبحان اللہ۔ انداز سے جا رہے ہیں، لوگ بھی پیچھے مولا کے انداز میں چلنے لگے اور تکبیر کی آواز بلند کرنے لگے، اور ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ مامون الرشید کو لوگوں نے کہا اے مامون الرشید، اے بادشاہ، اگر چاہتا ہے تیری حکومت باقی رہے تو فرزند زہرا کو نماز پڑھنے سے روک لے، اگر امام 2 رکعت نماز پڑھا دیں تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیا تاثیر تھی امام کی نماز میں کہ امام صرف 2 رکعت نماز پڑھا دیں تو پورا حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے، مگر مسلمان نمازوں پہ نماز سبحان پڑھ اللہ۔ رہا ہے، مگر مسلمان کیوں نمازوں پہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اس نماز پر عمل نہیں کر رہا جو نماز کہہ رہی ہے اپنی آواز ظلم کے خلاف بلند کرو، اپنی آواز ظالم کے خلاف اللہ بلند اکبر۔ کرو۔ دیکھیے ہمارا دین 50% اللہ تبرہ اکبر۔ ہے، 50% تولا ہے، ہم آدھے کو نہیں چھوڑ سکتے اور آدھے کو نہیں لے سکتے، تبرہ اور تولا دونوں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارا دین کیسے شروع ہوا؟ لا الہ الا اللہ، لا کیا ہے؟ تبرہ ہے، الا اللہ کیا ہے؟ تولا ہے، یعنی پہلے لا آتا ہے، پہلے تبرہ آتا ہے، پہلے دشمن کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، ظالم اور بت کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، پھر اقرار خداوند متعال آتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا سبحان اللہ، دین ایسے سبحان ہے اللہ۔ کہ آدھے دین کو لے لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کسی سے کہا کہ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ کہا ہاں 50% آتا ہے۔ کہا 50% کیسے آتا ہے؟ کہا ڈبکی تو مار لیتا ہوں، واپس باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر جس دین میں صرف تولا ہو اور تبرہ نہ ہو وہ آدھا دین ہے، یا اس کا اپوزٹ کہتے ہیں، جس دین میں تبرہ ہو یا تولا نہ ہو تو وہ بھی آدھا دین ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ہے، پہلے طاغوت اور ظالم کا سبحان کفر کر دے، پہلے ظالم کا انکار کر دے، پھر خداوند متعال کا تم اقرار کر سکو گے۔ اور یہی درس امام حسین ہے، اور یہی درس علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ وصیت میں فرمایا کونا سبحان للظالم اللہ۔ خصما وللمظلوم عونا، خصماً۔ ظالم کا شدید دشمن بننا ہے تمہیں اور مظلوم کا مددگار تمہیں بننا ہے، چاہے وہ مظلوم فلسطین میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مظلوم کشمیر میں ہو، چاہے وہ مظلوم یمن میں ہو، چاہے وہ مظلوم نائجیریا میں ہو، چاہے وہ مظلوم بحرین میں ہو، چاہے وہ مظلوم سیریا میں ہو، چاہے وہ مظلوم پاکستان، افغانستان، عراق، کسی بھی جگہ پہ ہو، ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ اور سبحان سب اللہ، سے سبحان بڑا اللہ۔ درس یہی ہے اس آخری جمعے کا۔
सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने यौमुल कुद्स को डिस्क्राइब किया। अभी भी वो लोग जो कि इसकी अहमियत को नहीं समझते, हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकतब के मानने वाले हैं, मगर उसकी रूह और उसकी फ़िक्र से अभी भी जो है वो नाआशना है। बहुत उम्दा तरीके से आपने इसके ऊपर रोशनी डाली। सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब क़िबला, आपके साथ दुआ के आदाब के ऊपर मुसलसल हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है, जिसमें आपने सलवात के ज़रिए से, अज़्म के ज़रिए से, सखावत होनी चाहिए इंसान के पास कि वो सिर्फ़ अपने ही लिए दुआ ना मांगता रहे, बल्कि तमाम जहान के इंसानों की बेहतरी चाहे, उन सब को अपनी दुआओं में शरीक रखे, उन सब के लिए दुआ करें। तमाम बेहतरीन जो उसलूब के ऊपर आपने गुफ्तगू फरमाई, हम चाहेंगे कि और जो इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं, जो मज़ीद मामलात हैं, जो कि दुआ के को पूरा होने के लिए, जो कि दुआ की इस्तिजाबत के लिए बेहतरीन अमल साबित हो सकता है, उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू फरमाएं और मज़ीद क्या आदाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिन और मोमिनात को सलाम करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। देखिए, दुआ के अच्छे खासे आदाब बयान करने का हम सोच रहे थे, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से वो तमाम आदाब हम बयान न कर सके। जैसे कि मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी कि दुआ के कुछ आदाब होते हैं, दुआ की कुछ शराइत होती हैं और दुआ की कुछ रुकावटें होती हैं। जब हम इन तमाम को सीख लें तो फिर हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। अब जैसे अभी मौलाना बता रहे थे कि हमने बैलेंस रखना है। बाज़ लोग कहीं से गिरते हैं, बाज़ लोग इधर से गिरते हैं, बाज़ लोग उधर से गिरते हैं। हम जब बैलेंस रखते हुए जाएंगे, दुआ भी करेंगे और दुआ के साथ, जैसे आपने कहा, दुआ की शराइत में क्या था, एक अज़्म था। खाली दुआ हम करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मसलन दुआ की शराइत में से, आदाब में से हमने एक अदब ये बताया था ना कि दुआ का एक अदब ये है कि इंसान दुआ जब कर रहा है तो अपना काम, जो मेरी मेहनत है वो मैं करूं, जो मेरे कुदरत में नहीं है वो अल्लाह पे छोड़ दूं। मेरे अल्लाह अब यहाँ तक तो मैं आ गया, बाकी तू मदद कर। ये अज़्म दुआ का बहुत जरूरी है। दुआ का एक अदब है जो हमने इस पे गुफ्तगू की मुख्तसर। अब मैं आपको मिसाल इसी मौला अली की शहादत के अयाम की दे दूं कि शब-ए क़द्र जैसे जैसे करीब आने लगे, माशाअल्लाह जहां जहां प्रोग्राम हो रहे थे, मोमिनीन रो रो के दुआएं कर रहे थे। अलबत्ता ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे थे, लोग मुसलसल कह रहे थे कि मौलाना दुआ कीजिए कि अल्लाह करे ये खत्म हो जाए, मौला की मजलिस हो सके, इंशाअल्लाह मौला का जुलूस हो सके, और खुदा न खास्ता ये बात मुहर्रम तक न चली जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहर्रम में भी हमें ऑनलाइन मजालिस का इंतजाम करना पड़े। रो भी रहे थे, परेशान भी थे, घबराए हुए भी थे। लेकिन जब मौला अली, और दुआ भी कर रहे थे कि मौला अली की शहादत का इंतजाम हम अच्छी तरह से कर सकें, मजलिस कर सकें, मगर अक्सरियत जो कम से कम इंग्लैंड में जो हमने देखा या यूरोप में हमने देखा, ये बेचारे दुआ ही करते रहे, मगर दुआ के अदब का उन्होंने ख्याल न किया। वो क्या था, अज़्म, कि आप अपनी तरफ से मेहनत तो करें, आप अपनी तरफ से कोशिश तो करें। खाली हाथों को बुलंद करके दुआएं की, काश के हो सके हम जुलूस कर सके मौला अली की शहादत का, काश के हो सके हम क्या नाम है इमाम की मजलिस का इंतजाम कर सके, जैसे पिछले साल किया था। लेकिन अक्सर लोगों ने, जो यूरोप में रहने वाले, सिर्फ दुआ की, उन्होंने दुआ के अदब का ख्याल नहीं किया। दुआ का अदब क्या है? दुआ का अदब आज़म है कि तुम अपनी तरफ से मेहनत तो करो। और ये आज़म पाकिस्तान के मोमिनीन ने दिखाया, पाकिस्तान के रहने वाले मोमिनीन ने। उन्होंने कहा हम नहीं रुकेंगे, जेल में जाएंगे, जूते खाएंगे, मार खाएंगे, मगर मौला अली का जुलूस नहीं रोकेंगे। और माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने मजलिस भी की, उन्होंने जुलूस भी दिखाई। ये है दुआ का अदब। जो मुसलसल गुफ्तगू हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? उसकी वजह यह है कि हम दुआ के आदाब का ख्याल नहीं करते। ये दुआ का अदब है ना कि भाई जब दुआ मांग रहे हो तो तुम साथ में आज़म दिखाओ, मजबूत इरादा, अपनी मेहनत करो। अस-शुमा हरकत अस खुदा बरकत, तुम हरकत करो, तुम थोड़ा हिलो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूरोप के रहने वाले मोमिन को कह रहा हूं कि जनाब आप लोग कोई गैर कानूनी अमल करते। कानूनी तौर पे, कानून के दायरे में रहते हुए मोमिन जुलूस कर सकते थे मौला अली का। मगर आप देखिए, न इंग्लैंड में कोई जुलूस हुआ, न इसी तरह यूरोप में। बड़े बड़े दावेदार मोमिनीन ने हाथों को बुलंद कर करके कहा काश के जुलूस हो जाए मौला अली का। लेकिन ये वो दुआ थी जिस दुआ में अदब का ख्याल नहीं रखा गया था। ये मुसलसल जो हम मुसलसल गुफ्तगू में कह रहे हैं कि दुआ के आदाब का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि हम दुआ करते रहे सालों साल, 10 साल, 20 साल दुआ करते रहे और कबूल नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हम दुआ के आदाब का ख्याल नहीं। ये बिल्कुल रीसेंट मिसाल कि भाई हम दुआ कर रहे थे, जितने मोमिनीन थे, कोई शिया मोमिन नहीं होगा जिसने शब कद्र को दुआ न की हो कि काश के जुलूस मौला अली का हम निकाल सके। तमाम शियों के दिल में ये था इरादा, जी चाह रहा था, दुआ थी, मगर दुआ बगैर अदब की थी। अदब के साथ दुआ क्या है? दुआ में आज़म है।
دعا کا ایک ادب عزم ہے کہ تم اپنی طرف سے کوشش کرو. مثلا دیکھیے مومنین ایران میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کم سے کم گاڑی میں انتظام کیا کہ جناب گاڑیوں میں جناب نکلے, وہ انہوں نے مجلس کا انتظام کیا, روڈ پہ نکل کے آ گئے, یا وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کیا نام ہے اعمال بھی کیے, روڈوں پہ نکل کے آ گئے. یہاں یورپ میں ممکن تھا کہ آپ اپنے 10 15 20 ادارے جو ہیں مل کے کیا نام ہے گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, کسی ایم پی سے بات کرتے اور اس طرح کسی جگہ پہ جا کے امام کا جلوس نکالتے. اب محرم جو ہے قریب ہے, 3 مہینے میں اچانک دیکھیں گے محرم آ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ دشمن کی سازش کا ہم شکار ہو جائے اور محرم کے پروگرام بھی آن لائن کر لیں. دیکھیے آن لائن پروگرام کا مثال سمجھیے میں یہ دوں کہ تیمم کی مانند ہے کہ بھائی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح سستی بیٹھے رہیں کہ بھائی جب تک مولا کا پروگرام مفت میں ہمیں بغیر محنت کے مل رہا تھا تو ہم ماشاءاللہ مولا کا جلوس بھی منا رہے تھے, ماتم بھی کر رہے تھے, مجلس میں بھی آ رہے, لیکن جیسے تھوڑی محنت کرنی پڑی تو پیچھے ہٹ گئے, چلو جی آن لائن پروگرام دیکھو. نہیں, اپنے جوانوں کو دکھائیے, سکھائیے کہ بیٹا دعا جب آپ کرتے ہو تو اس میں ایک دعا کا ادب عزم ہے. تو اب یہ مختصر میں نے صرف اشارہ کیا کہ ہم کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محرم بھی آ رہا ہے قریب کہ ہم یہی اسی طرح سے محرم میں بھی پروگرام کر لیں. اسپیشلی یورپ کے مومنین ماشاءاللہ بہت مخلص ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن یورپ میں رہنے کا ایک تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, سستی آ جاتی ہے. پاکستان والی ہمت پھر وہ ختم ہو جاتی ہے مومنین میں. تو خدا را انشاءاللہ دعا جب آپ کر رہے ہیں دعا کے آداب کا بھی خیال کیجیے. ایک دعا کا ادب کیا ہے, صلوات ہے. دوسرا دعا کا ادب کیا ہے, عزم ہے کہ آپ اپنی طرف سے محنت کریں. جب آپ دعا کر رہے ہیں مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم کے پروگرام بھی اسی طرح ہو جائے, تو آپ اپنی طرف سے محنت کیجیے, گورنمنٹ سے بات کیجیے, ایم پی سے بات کیجیے. کئی طریقے ہیں جو لیگل طریقے سے آپ محرم کے پروگرام بہترین انداز سے کر سکتے ہیں, پچھلے سالوں سے بہتر کر سکتے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا. تیسرا ادب جس پہ ہم نے گفتگو کی تھی, دعا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں اور گڑ گڑا کے خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, فقیر بن کے دعا مانگے, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. اپنی ذلت خدا کے سامنے دکھائیں, ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کے دعا مانگے. پھر ہم نے کہا دعا کا ایک ادب ہے سخاوت, کہ بھائی کنجوسی نہیں کرنی کہ اپنے لیے دعا مانگو, نہیں سب کے لیے دعا مانگو. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب دعا مانگ رہی تھی, نماز تہجد کا وقت تھا, مولا حسن نے دیکھا اماں نے تمام لوگوں کے لیے دعا کی, پڑوسیوں کے لیے دعا کی, مدینے والوں کے لیے دعا کی, مکے والوں کے لیے دعا کی, تمام شیعوں کے لیے دعا کی, تمام مومنین کے لیے دعا کی, تمام انسانوں, اپنے لیے ابھی تک دعا نہیں کی. تو مولا ہمیں سکھانے کے لیے اپنی اماں سے پوچھتے, اماں ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کر رہے؟ تو بی بی زہرا کیا کہتی ہیں, بیٹا حسن مجھے زہرا کو شرم آ رہی ہے کہ اللہ سے جب میں اللہ کی بارگاہ میں جب میں جا رہی ہوں, اللہ سے جب میں مانگ رہی ہوں, پہلے اپنے لیے دعا مانگوں, پہلے اپنے لیے کچھ مانگوں, اسی لیے میں پہلے سب کے لیے دعا کر. یہ دعا کا ادب ہے. جب ہم ان دعا کے آداب کا خیال رکھیں گے تب جیسے میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ وہ مظہر بن جائیں گے. یہاں آپ اللہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو, میں تمہاری اطاعت کروں گا, میری بات سنو, میں تمہاری بات سنوں گا. یہ وہ دعا کے آداب جب ان پہ عمل کریں گے تو در واقع در حقیقت ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور جب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل کا گلاس آسمان کی طرف ہو جائے گا. ودن منٹس آپ نے جو مثال سنی تھی, یہ چھوٹا سا گلاس پانی سے بھر جائے گا جب بارش ہو رہی ہوگی. اور رحمت خدا کی بارش تو مسلسل ہو رہی ہے. آج صرف میں اشارتاً ایک اور ادب کی طرف, بلکہ اس ادب کی طرف جانے سے قبل میں صرف بعض آداب کی طرف اشارہ کر لوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. مومنین جو دعا کے آداب کو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں, کئی کتاب ہیں, ان کتابوں کو پڑھیں اور انشاءاللہ اپنے جو ریزیڈنٹ علماء ہیں ان سے مستفیض ہوں اور کوشش کریں کہ دعا کے آداب پر عمل کریں, دعا کی شرائط پر عمل کریں اور دعا کی رکاوٹوں کو دور کریں. پھر جب دعا مانگیں گے تو کن کہیں گے تو فیکون ہو جائے گا. دیکھیے دعا کے ادب میں ایک ادب ہے بلند ہمتی. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ میں ہمت بڑی ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ خالق کائنات کے سامنے گئے, اب اللہ کہہ رہا ہے اب اٹھاؤ جو اٹھانا ہے, لاکھوں اٹھاؤ, ملینز اٹھاؤ, اور آپ کہیں 2 روپیہ مجھے دے دیں. ایسا نہ ہو. جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو ایسے انداز سے دعا مانگو, بلند ہمتی سے دعا مانگو. دعا کے آداب میں ایک اور ادب کیا ہے, میں صرف مختصر اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ جب دعا مانگو اللہ پر یقین ہو, یقین کامل کے ساتھ کہ بھائی مجھے عطا ہوگی تو اللہ ہی عطا کرے گا. اگر آپ اس یقین کامل کے ساتھ مانگے تو آپ دیکھیے کس طرح سے معجزے آپ کی زندگی میں آتے ہیں. دعا کے آداب میں سے ایک اور ادب بھی ہے کہ آپ باوضو ہو کر دعا کریں. کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ جناب بغیر وضو کے دعا مانگ رہے ہیں, گرچہ یہ واجبات نہیں ہے, یہ آداب ہے کہ جناب آپ کوشش یہ کریں کہ جب دعا مانگیں, جب اللہ سے فقیری کریں, بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو دعا کے ادب میں سے ایک ادب وضو ہے کہ باوضو ہو کر آپ آئیے. اچھا, اور بہت سارے دعا کے آداب ہے, صرف 1-2 رکاوٹوں کی طرف میں اشارہ کروں کہ دعا کی رکاوٹیں کیا ہیں. دعا کی بعض رکاوٹیں کیا ہیں, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شکم میں حرام ہوتا ہے. ایک لقمہ حرام کی وجہ سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی.
تو کوشش کریں مومنین, اگر آپ چاہتے ہیں, گرچہ میں نے کہا یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ یہ 30 دن تو کیا, باقاعدہ اس کا ایک پورا کورس ہے جو علماء پڑھاتے ہیں, وہ پورا کورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ حقیقت میں دعا ہے کیا. جب آپ اس کورس کو سیکھ لیں, اس پورے کورس کو پڑھ لیں, تب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی زندگی میں معجزے ہونے لگیں گے, کرامتیں نظر آنے لگیں گی. تو دعا کس لیے قبول نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ رکاوٹ کیا ہے, یہ لقمہ حرام جو ہمارے شکم میں ایک لقمہ حرام سے روایت بتاتی ہے کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اور دوسری وجہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, یہ رکاوٹ ہے دعا کی, ظالم کی حمایت کرنا. جب آپ کے دل میں ظالم کی محبت ہوتی, ظالم کی حمایت ہوگی, تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ میں یہاں پر اس موضوع کو روکتا ہوں, گرچہ بہت ساری باتیں تھیں, تو بس مومنین سے یہ انشاءاللہ التجا ہے, التماس ہے کہ کوشش کریں کہ دعا کے آداب پر عمل کریں, اسپیشلی وہ جو عزم جو میں نے آج اس پہ فوکس کیا, اس پہ انشاءاللہ فوکس کریں, اور انشاءاللہ پھر دعا مانگیں. انشاءاللہ محرم بہترین انداز سے ہوگا, یقیناً سارے پروگرام بہترین انداز سے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب ظلم کے خلاف خاموشی کے نقصانات کی طرف بات کریں گے کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ اکثر امتیں ہم نے دیکھا کہ خاموش رہیں, اور اس کے بعد ان کو اس سے کہیں زیادہ پے کرنا پڑا. اس وقت اگر وہ چند نفوس کی قربانی پر ڈر رہے تھے تو پھر بعد میں لاکھوں نفوس کی قربانی دینی پڑی. دین نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی ہاں, بہت اچھی طرف آپ نے اب توجہ دلائی کہ مشہور جملہ ہے کہ جو اپنے رہبر کی آواز کو لبیک نہیں کہتا, یا کہوں کہ جو اپنے رہبر کی آواز کے لبیک کہنے کے بجائے سوتا رہتا ہے, تو وہ دشمن کی لاتوں سے ہی بیدار ہوتا ہے. تو در حقیقت اللہ ہمارا اکبر. فرض یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمیں تولا اور تبرہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی زندگی میں رکھیں, کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک گاؤں ہے جس میں سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور گھر سارے تباہ ہو چکے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب اور حواریوں سے کہتے ہیں, جانتے ہو کہ اس گاؤں کے مرنے والے بتدریج نہیں مرے ہیں, اگر بتدریج مرتے تو ان کے جو زندہ رہنے والے تھے اپنے مر جانے والوں کی ضرور تدفین کرتے. یہ اچانک مرے ہیں اور ایک عذاب خدا کے نتیجے میں مرے ہیں. تو ان کے اصحاب میں سے ایک صحابی کہتا ہے, اے نبی خدا, ذرا ان سے معلوم کر کے بتائیں گے کس وجہ سے یہ مر گئے تھے. تو نبی خدا کہتے ہیں, اللہ ٹھیک اکبر. ہے, بلند آواز سے اے مرنے والوں, تمہیں روح اللہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مرنے کی وجہ کیا ہے اور کیسی آفت تھی جو تم پر نازل ہوئی تھی. میں سے ایک شخص لبیک یا روح اللہ کی آواز بلند کرتا ہے, کہتا ہے, اے نبی خدا, ہم بہت ٹھیک ٹھاک تھے, صبح اپنی اچھی زندگی کو اللہ بسر اکبر. کر رہے تھے, اور اچانک جب سونے کے بعد ہماری جب آنکھ کھلی تو ہم نے خود کو ہاویہ میں پایا. حضرت عیسیٰ نے اللہ پوچھا, ہاویہ استغفر کیا ہے؟ اللہ. کہا, ہاویہ ایک دریا, آتش اور آگ کا بنا ہوا دریا ہے, جس دریا میں آگ کے بنے ہوئے پہاڑ ہیں, آگ کے بنے ہوئے توپ اور پہاڑ ہیں جس میں ہم جل رہے ہیں. تو نبی خدا نے پوچھا, اے جلنے والے, یہ تو بتاؤ تمہارے جلنے کی وجہ کیا تھی؟ تو شخص کہتا ہے, ہمارے پاس دو بری عادتیں تھیں. کون سی بری عادتیں تھیں؟ ایک حب الدنیا و عبادت الطاغوت, ایک دنیا کی محبت اور ظالم حکمران کی ہم اطاعت کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ پوچھتے ہیں, اکبر. تمہارے اندر دنیا کی محبت کیسی تھی؟ تو وہ شخص کہتا ہے, دنیا کی محبت اتنی تھی جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے کہ جب دودھ اس کے قریب اللہ آتا ہے اکبر. تو بچہ خوش ہو جاتا ہے, دودھ اس سے دور ہو جاتا ہے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے. اور پوچھا کہ عبادت سبحان اللہ. طاغوت کیسے کیا کرتے تھے, طاغوت اور ظالم حکمران کی کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟ فرمایا, کہا کہ اے نبی خدا, ہم جو بھی ہمیں ظالم کہتا تھا ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے, ہم اس پہ آبجیکشن نہیں کرتے تھے, ہم اس پہ کرٹیسزم نہیں کرتے تھے, ہم 100% ظالم حکمران کی ہمیشہ سے اطاعت کیا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ بڑا ٹیکنیکل سوال اس سے اللہ کرتے ہیں, اکبر. اس سے اللہ پوچھتے ہیں کہ اے مرنے والے, اے عذاب خدا میں مبتلا ہونے والے, پورا شہر عذاب خدا میں مبتلا ہوا مگر کسی کو اجازت نہیں ملی کہ میری آواز کو لبیک کہے. تمہیں کیوں اجازت ملی بولنے کی؟ سب مرے تھے مگر تمہیں صرف اجازت کیوں ملی بولنے کی؟ تو وہ شخص کہتا ہے, اے نبی خدا, میں اس شہر میں رہتا تھا, نہ میں اس طاغوت کی عبادت کرتا تھا, نہ میں برا تھا, نہ مجھ میں دنیا کی محبت تھی. میری خامی یہ تھی کہ میں جب ظلم کو دیکھتا تھا اس ظلم پر خاموش رہا کرتا تھا. اور جو لوگ
اس ظلم میں مبتلا تھے اللہ ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہی نہیں، ان کے منہ پر آگ کا لگام ہے، ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں کہ نبی خدا سے ہم کلام ہو سکے۔ در حقیقت کربلا کے بعد ہمیں بہت عظیم درس یہ ملا ہے، یا ایسے کہوں کہ زیارت عاشورہ میں سب سے بڑا ہمیں درس یہی ملا ہے۔ دنیا میں دو ہی قسم کی کیٹیگری کے افراد رہتے ہیں، ایک لعنت کے قابل اور ایک سلام کے قابل۔ آپ کے پاس تیسری کیٹیگری نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ یا لعنت کے قابل بنیں گے یا سلام کے قابل بنیں گے۔ زیارت عاشورہ میں دیکھیے پہلے سلام ہے اور پھر لعنت ہے، یا آخر میں پہلے لعنت ہے پھر سلام ہے۔ یہ سلام اور لعنت یہ بتا رہی ہے، یہ سلام اور لعنت قیامت تک کے دن کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ کہے یہ تو اس زمانے کی سبحان بات اللہ۔ ہے، بلکہ اسی زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا وآخر تابع لہ علی ذالک، جس نے آخر قیامت تک، صبح قیامت تک یزید اور شمر کی پیروی کی ہے، اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس سے ہم تبرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیسے مظلوم کی حمایت کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سبحان اللہ۔ تکویر میں ارشاد ہوا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قرآن مجید کی آیتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ قسم خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے، واذا الشمس كورت، جب چادر آفتاب لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے گریں گے، واذا النجوم انكدرت اللہ واذا الجبال سیرت، اللہ جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، واذا العشار عطلت، اللہ جب انقریب جننے والی اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے گا، واذا الوحوش حشرت، اللہ جب جانوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، واذا البحار سجرت، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، واذا النفوس زوجت، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا اس وقت، واذا الموءودة سئلت، اور جب زندہ دفن کر سبحان اللہ۔ دینے والی بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب زندہ درگور بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بے ای ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں مارا گیا۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کا مرثیہ کیوں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا مرثیہ خداوند متعال نے پڑھا ہے، مظلوم بچیوں کا مرثیہ خدا نے پڑھا ہے۔ وہ بھی کون بچیاں تھیں؟ کیا مسلمانوں کی بچیاں تھیں؟ نہیں، وہ کافروں کی بچیاں تھیں، بڑی ہو کر وہ بھی کافر بنتی، مگر خدا نے ان بچیوں کا مرثیہ پڑھا ہے قرآن میں، کہا بے ای ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں مارا گیا۔ کوئی یمن میں جو بچہ شہید ہو رہا ہے، بے ای ذنب قتلت، اس بے گناہ بچے کو کس جرم میں مارا۔ فلسطین میں مرنے والے بچے کے بارے میں کہیے کہ بے ای ذنب قتلت، اسے کس جرم میں مارا۔ کشمیر میں مرنے والے بچوں کے بارے میں پوچھئے، بے ای ذنب قتلت، انہیں کس جرم میں مارا۔ مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو یا کافر، تشیع کو یہ فخر حاصل ہے، ہم مظلوموں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم خود صدیوں سے مظلوم رہا کرتے تھے، ہماری ابتدا مظلومیت سے ہوئی ہے، اسی لیے ہمیں مظلوموں کی جستجو رہتی ہے کوئی مسلمان مظلوم ہم اس کی حمایت کریں، ہے کوئی کافر مظلوم ہم اس کی حمایت کریں۔ جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں ایک خاتون ہے جس کو لوٹ لیا گیا، یہودی کا خاتون کے پاؤں سے زیور اتارا گیا ہے، جب مولا نے یہ خبر سنی یہودی خاتون کے پاؤں سے زیور اتار دیا گیا ہے، مولا بہت افسردہ ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی غیرت مند مسلمان یہ خبر سن کر مر جائے تو وہ ایمان کی موت پر مرا ہے، وہ دین کی موت پر مرا ہے۔ اگرچہ ہم گیدرنگ اگر نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پہ ضرور یہ آواز اٹھائیں، جو ظلم دنیا کے جس بھی کونے میں ہو رہا ہے۔ تبھی تو امام حسین آخری لمحے جب سید سجاد سے ملنے کے لیے آئے، امام حسین کو سید سجاد نے سر سے پاؤں تک زخموں میں چور چور دیکھا، اور آخری وصیت امام حسین اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں ایاک والظلم من لا ناصر له الا اللہ، اے میرے بیٹے اس پر کبھی ظلم نہ کرنا جس کے پاس خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص کی مدد کرو، چاہے جس پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہمارا کام ہے مظلوم کی حمایت کرنا، اور خصوصاً اس آخری جمعے میں جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ یہ آواز کو بلند کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے آپ نے ظلم کے خلاف جو مجاہدت کرنی ہے، ظلم کے خلاف اگر انسان نہ بولے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، دین نے کیا حکم دیا، قرآن نے کیا حکم دیا، قرآن کے اندر کلام اللہ میں پروردگار نے کیا حکم دیا، ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی۔ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت اور ہے، آگے بڑھیں گے۔ مولانا سید
आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब, माह मुबारक रमज़ान हमसे जुदा हो जाने को है, उसके अय्याम हमसे मुअत्तल हो जाने को है। हम अपने नफ्स की मुजाहिदत को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं? जो हमने अभी अपने नफ्स को रोका है, वो चीज़ें जो हम पर हलाल की गई थी मगर चूँकि हुक्म खुदा है, उनसे भी हमने इज्तिनाब किया। अब जब ये माह हमसे रुखसत हो जाएगा तो जो हलाल है वो तो हलाल है, बाकी लोग जो है वो उन चीज़ों की तरफ जो मुहर्रमात में से आती है, जो हराम कर दी गई, उस तरफ भी बढ़ते हैं। किस तरह से इस माह में जो हमने तक़वा स्टोर किया है, जो नफ्स के अंदर पाकीज़गी और तहारत को बढ़ाया है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेके आगे कंटिन्यू करें? जी, ये बहुत अहम सवाल है। हर मुश्किल की मुआशरे की मुश्किलात का हल और तमाम तर मसाइल का हल भी यही नफ्स का मसला है कि इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि नफ्स है क्या। हमारे पास बहुत रिवायात हैं, जिस तरह फ़िक़ही मसाइल में रिवायात का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह अखलाकी मसाइल में भी उलमा ने रिवायात को इकट्ठा किया और जमा किया। बाज़ रिवायात वो हैं जिनमें तकरीम नफ्स के हवाले से गुफ्तगू है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अपने नफ्स को तकरीम दो, इज्जत दो, और अगर तुम्हारा नफ्स इज्जतदार हो तो ये दुनिया की पस्ती में नहीं गिरेगा। फरमाते वो नफ्स जलील होता है जो दुनिया की शहवत में गिर जाता है। कभी रिवायात में ये मिलता है कि नहीं, अपने नफ्स को पस्त करो, अपने नफ्स को करो। अब मोमिन करे तो क्या करे, क्या करामत दे यानी इज्जत दे, या नफ्स को जिल्लत दे। तो यहाँ पर मैं मुख्तसर की रिवायत की खिदमत में अर्ज करूंगा। यहाँ पर मौला बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों को आपस में मिलाते हैं कि हमें क्या नफ्स को इज्जत देनी है या नफ्स को जिल्लत देनी है। तो इमाम फरमाते देखो, ये नफ्स जो है एक की तरह है। मिसाल के तौर पे तुम एक घोड़े पर सवार होते हो, तो इमाम फरमाते इस घोड़े को तुम कब प्यार देते हो, कब इज्जत देते हो? तो वो शख्स कहता है, मौला इसको मैं तब इज्जत देता हूँ जब ये मेरा कहता है, यानी जब मैं इसे कहूँ राइट पे मुड़ना है, लेफ्ट ना है, जब भी इसको सवारी पर ले जाऊं, जितना ये ताबेदार होता है मैं उतना इसको अच्छा खाना देता हूँ, बोसा भी देता हूँ, इसे गले से भी लगाता हूँ, इसे मोहब्बत और प्यार भी देता हूँ। इमाम फरमाते हैं, जब ये घोड़ा सर हो जाता है तो फिर क्या करते हो? जब कहा न माने, जब ये रुक, जब ये तुम्हें मारने लगे मिसाल के तौर पर, तो वो कहता है मैं इसके नाक में हम रस्सी डाल के और उसको कस के मैं रखता हूँ और हाथ में रखता हूँ, जब ये नाफरमानी तो छड़ी से मारता हूँ। तो इमाम फरमाते हैं नफ्स भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर ये नफ्स तुम्हारी इताअत करे, अगर ये नफ्स तुम्हारा होने, तो इमाम फरमाते नफ्स की बात ना करो और इसको भी दिया करो, इसको तकरीम भी दिया करो। लेकिन फरमाते हैं अगर ये नफ्स तुम्हारा न माने और जो है तुम्हारी न करे, तो इस नफ्स को फिर सजा भी दिया करो। मिसाल के तौर पर सुबह से शाम तक इस नफ्स ने आपकी बात माना है, तो सुफरे के लिए अच्छे खाने भी रखा करो ताकि ये खा। लेकिन अगर ये नफ्स बात को न माने तो फरमाते इसको भी दिया करो। मिसाल के तौर पर सुबह अज़ान आ रही है लेकिन ये उठने में सुस्ती कर रहा है, तो इस नफ्स को सजा ही दे, रात को एक सेब खिला के इसको सुला दिया करो ताकि इसको सजा मिले कि मुझे सुबह को उठाना भी है। इंसान को ये सोचना चाहिए मुझे अपने नफ्स की तरफ कैसे करनी है। फरमाया इंसान लिया, कभी ये नफ्स तुग़यान की तरफ चला जाता है तो इसको देनी पड़ती है। अगर ये नफ्स अच्छाई की तरफ जाए तो इसको इंसान इनाम भी दिया करता। आपके सामने तारीख में वाक़यात बहुत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मौला अली उस काफिर पर सवार होते और के चेहरे पे आबे दहन फेंकता है, तो मौला अली उस वक्त अपने नफ्स को देखते हैं कि नफ्स आ रहा था, अली उसका गला उसी वक्त काट दे, लेकिन मौला अली उठ के खड़े हो जाते हैं और चहल कदमी करते हैं, और उस वक्त मौला किसकी दिल की आवाज को सुनते हैं। तरफ अवला आपके सामने मौजूद है कि जब प्यास ने हजरत अब्बास को घेरे में लिया हुआ था और हजरत अब्बास पानी को चुल्लू में लेते हैं, उस नफ्स यही कह रहा था कि अब्बास प्यास लगी है, पानी को पी लो। लेकिन हजरत अब्बास सोचते कि अब्बास ये देखो तुम्हारा आका प्यासा है, तुम्हारा मौला प्यासा है, तो अब्बास उस पानी को वहीं पर फेंक दिया। तो ये ताकि छोटे छोटे वाक़यात आपको बताते हैं कि इंसान को करना है। और ये माह मुबारक, जो ये माह मुबारक है, रमज़ान महीना है, कि इमाम हैं कि ईद भी हमारे पास वाली, ईद का नाम है ईद फित्र। बाज़ औक़ात फरमाते इसको फित्र इसलिए रखा गया क्योंकि 30 महीने तुमने अपने नफ्स को काबू किया, अब तुम अपनी फितरत की तरफ पलट के चले गए, यानी वो फितरत पाक जो खुदा ने अता की थी, तुम उस पाक फितरत की तरफ चले गए हो। और इन 30 दिनों में इंसान ने एक मुबाह काम पे, यानी पानी पीना मुबाह है, खाना मुबाह है, यानी हलाल चीजों पर इंसान कंट्रोल किया है। रमजान के बाद इंसान ये सोचे जब मैंने एक हलाल काम था लेकिन रोजे रमजान ने मना
کیا تھا, میں اتنا خوف کھا کہ میں نے کہیں روزے میں نہیں نہ پی لوں, کہیں پہ کھانا نہ کھا لوں. رمضان کے بعد یہ چیز کنٹینیو رہے کہ انسان اس حرام کام میں مبتلا نہ ہو. آپ کیا سنا اپنی زحمت کو تمام سبحان اللہ. کہ یہ دنیا, معصومین فرماتے ہیں یہ دنیا آئینہ ہے, یہ دنیا خواب ہے. امام فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو کہ خواب اللہ کی طرح. یہ ایک اخلاقی واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی بیٹی کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا اور اس نے انعام رکھا تو میری بیٹی کا ہار آئے گا, مثال کے طور پہ میں اسے 10 لاکھ کہوں گا. ایک شخص اس کو ڈھونڈنے نکلا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ہار ایک گندے پانی اور نظر آیا. تو اس شخص نے ہار کو نکالنے کی کوشش کی لیکن ہار یہ لکڑی سے نہ نکلا. اس نے پھر اپنا جو پانی میں ڈالا, اس گندگی میں ڈالا, پھر بھی ہار اس سے نہ نکلا. یہ پریشان ہوا ہار کیوں نہیں رہا. یہ خود پانی میں کود گیا, گندی نالی میں کود گیا, اس نے پورا اپنا جسم میلا کر دیا, ہار پھر بھی نہ نکلا. پریشانی میں سوچنے لگا نکل کیوں نہیں. ایک درویش گزرا تھا, اس نے پریشانی کا حال دیکھا, کپڑے سارے گندے چکے تھے, پریشان ہوں. اس نے کہا بادشاہ نے 10 لاکھ انعام رکھا ہے اور انعام یہ کہ جو اس بیٹی کا ہار ڈھونڈ کے لائے گا. اس نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے, کہ ہار مجھے نظر تو آ رہا ہے, نکال نہیں پا. وہ درویش ہنسا, اس نے کہا کہ ہار یہاں پر نہیں. اس نے کہا کیا مطلب ہار یہاں پر نہیں ہے. اس نے کہا درخت کی اوپر طرف دیکھو. اس نے درخت کے اوپر دیکھا تو درخت کی اس لکڑی وہ ہار ٹنگا ہوا تھا اور وہاں پہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا. اس نے کہا اس پانی کے اندر کا عکس ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. تو ماں فرماتی ہے عکس ہے, دنیا کا حسن سبحان عکس اللہ. ہے, دنیا کی ہر چیز عکس ہے. عکس ہے یہ جنت کا عکس ہے. ایسا نہ ہو کہ تم عکس کے پیچھے جاؤ اور اپنے وجود کو گندا کرو. انتظار کو. اور معصوم اللہ اکبر. فرماتے جب انسان کی روح قبض ہوگی اس وقت اس کی سبحان اللہ. آنکھیں سبحان اور علی اللہ. کا چہرہ دیکھے گا اور جنت کے مالات کو ائی ہے. دیکھے گا اور کہے گا یقیناً میرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا, اور انسان کو بشارت دی جائے گی. تو انسان کوشش کرے اپنی آخرت کو بچائے, عکس کے پیچھے اپنی اللہ آخرت کو تباہ نہ کرے. نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ تمام جو ہے وہ حضرات کے ساتھ جاری وساری ہے, اور بالکل ہم اپنے آخری مراحل کے اندر پروگرام کو لے کر داخل ہو گئے. مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کے ساتھ دعائے ابو حمزہ صومالی پہ اکثر گفتگو ہوئی. تھوڑی سی فرصت ہمارے پاس ہے, تقریباً 5-6 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کو پیش کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی 3 دن باقی ہیں غالباً اور رمضان ختم ہونے کو ہے. تو جو مومنین, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, جنہوں نے ابھی تک دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں پڑھی تو ان 2-3 دنوں میں کوشش کریں ترجمے کے ساتھ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کریں, جو کہ امام زین العابدین نے سکھائی ہے, اور یہ اکثر رمضان میں پڑھنے کی دعا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے, لیکن جب آپ سحری کو اٹھیں تو کوشش کریں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لیں, تاکہ تھوڑا یہ 2-3 دن جو باقی ہیں اس میں آپ یہ اسپریچولیٹی انشاءاللہ جتنا ہو سکے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, اور یہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ لیں. کیونکہ اب یہ صومالی. رحمت کا سبحان دروازہ جس انداز سے کھلا تھا نا, اب اس انداز سے باقی نہیں رہے گا رمضان کے بعد. کہ بھائی آپ کا سانس لینا بھی عبادت, آپ کا سونا بھی عبادت, آپ کو مفت میں بہت بہت ساری چیزیں مل رہی تھی, اب وہ دروازہ بند ہونے کو ہے. اللہ. تو ان 3 دنوں میں جو ائی ہے. باقی ہے کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اس سے فائدہ حاصل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا سبحان جائے اللہ. اور اس سے ہم جو بینیفٹ حاصل کرنا چاہیے وہ نہ کر سکے. تو انشاءاللہ مختصر میں انشاءاللہ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتا ہوں, اور کوشش رہے گی کہ بسم انشاءاللہ اللہ. ترجمہ بھی تھوڑا سا بیان کروں. مومنین سے درخواست یہی ہے کہ انشاءاللہ ضرور اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الہی لا تعذبنی بعقوبت اللہ. الہی جملہ بڑا پیارا جملہ ہے. کیا مطلب؟ میرے اللہ مجھے سزا دے کر با ادب نہ بنانا میرے اللہ گرچہ میں عذاب کا مستحق ہوں, گناہ پہ گناہ کیا ہے میں نے, مگر میرے اللہ شب جمعہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے,
تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہے میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا میرے اللہ مجھے عشق حسین سے باادب بنانا سبحان اللہ سبحان حقیقی عشق اللہ حسین آمین حقیقی لا عشق الہ حسین جس میں انسان جیسے عشق حسین میں ماتم کرتا ہے جیسے عشق حسین میں گریا کرتا ہے ویسے عشق حسین میں مولا کی اطاعت کرتا ہے ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب میرے اللہ میری زندگی میں جتنا بھی خیر ہے تیری طرف سے ہے میری زندگی میں سبحان جتنی اللہ بھی سبحان نعمتیں ہیں تیری طرف سے ہے ولا یوجد الا من عندک جو کچھ مجھے مل رہا ہے تیری طرف سے ہے ومن این اللہ لی النجات میرے اللہ میری نجات کا وسیلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے سبحان کہیں اللہ مجھے سبحان اکیلا نہ چھوڑ دینا ولا تستطاع الا بک تیرے سوا میرا کون مددگار ہے بھلا وہی جملہ جو مولا علی نے دعائے کمیل میں سکھایا الہی و ربی ملی اللہ غیرک ہائے وہی ہائے ہائے امام زین العابدین یہاں سکھا رہے ہیں میرے اللہ سبحان میرے اللہ پاس تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے اللہ تو بڑا اللہ کریم ہے اللہ کا کرم سنیے روایت میں ملتا ہے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب آ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے بڑے سے بڑا گنہگار جس نے بہت زیادہ گناہ کیے جب وہ آ کے توبہ کرتا ہے جب آ کے معافی مانگتا ہے جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے یا غفار آواز خدا آتی ہے فرشتوں اس سے جواب نہ دو اس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں اس نے بڑے گناہ کیے ہیں امام فرماتے ہیں مگر بندے خدا مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا پھر دوبارہ کہنا یا غفار بخشنے والے بخش دے ہائے ہائے آئے مگر گنہگار بہت بڑا ہے اللہ پھر فرشتوں سے کہے گا اسے جواب نہ دو مگر امام کہتے ہیں بندے خدا نا امید نہ ہونا پھر تیسری ہائے 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 مرتبہ کہہ دینا یا غفارو میرے مالک مجھے بخش دے سبحان اللہ امام سبحان فرماتے ہیں اب اللہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں اسے میں نے بخش دیا اگر میں اسے نہ بخشوں گا کون اسے معاف کرے گا ہائے ہائے اس کے پاس میرے علاوہ کوئی اور خالق مالک نہیں ہے میرے اللہ شب جمعہ ہے رمضان کا مہینہ ہے آج ہماری یہی دعا ہے میرے اللہ تجھے امام زین العابدین کی مظلومیت کا واسطہ تجھے مولا امام سجاد کی غربت کا واسطہ میرے اللہ تجھے بازار شام و بازار کوفہ میں مولا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے ہم سب کو مولا الہی علی آمین کا حقیقی سچا پکا عاشق بنا التماس سے دعا الہی آمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ختم ہو گیا اور رمضان میں آج یہ 11واں پروگرام تھا اس پینل کے ساتھ اور الحمدللہ بہت ہی
تمام ہی موضوعات کے اوپر جو بھی متعلق تھے ماہ مبارک رمضان تھے، چاہے وہ دعاؤں کا اسلوب ہو، چاہے وہ مال حلال و حرام کی جب تاثیر ہو، دعاؤں کی تاثیر اپنی زندگی میں، عاجزی و انکساری کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہوں، سلیقہ ہو، دشمن جو ظالم اور مظلوم کی حمایت کا معاملہ ہو، تمام ہی اسلوب کے اوپر ہمارے اس پینل نے ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک گفتگو کی. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اپنے تینوں صاحبان کا، سید مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کا، آپ نے ہمیں ہمیشہ قم سے جوائن کیا، مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب آپ نے ہمیں مشہد سے جوائن کیا، مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ یو کے ٹائم سے کل 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام السلام یا امام رضا یا امام رضا تجھ پہ مولا میرے دل و جاں فدا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 تیرا عاشق ہوں مولا فدا کار ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 تیرے در سے کوئی بھی نہ خالی گیا تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ ہدا تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ